नबी कहते हो, हम सब अपने आप को गुलाम नबी कहते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन हमसे और आपसे पहले भी इस दुनिया से कुछ आशिक रसूल गुजर चुके, उन्होंने भी अपने आप को मुसलमान कहा था, उन्होंने भी अपने आशिक रसूल, उन्होंने भी अपने आप को आशिक रसूल कहा था, उन्होंने भी अपने आप को गुलाम नबी कहा था। और इस्लाम के तारीख का एक वर्क पलटते हैं, इस्लाम के तारीख का एक पन्ना पलटते हैं और चलते हैं एक नौजवान आशिक रसूल की तरफ। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। एक नौजवान है, कुंवारा नौजवान है, आशिक रसूल है, सहाबी रसूल है, जिस्म जिस्मानियत से बड़ा ही काला, जिस्म जिस्मानियत से बड़ा ही काला। काला तो था नौजवान, बड़ा ही सांवला था नौजवान, लेकिन कसम खुदा की बहुत बड़ा आशिक रसूल कह दो मचल के सुभान, बहुत बड़ा आशिक रसूल। और ये आशिक रसूल और कोई आशिक रसूल नहीं था, और कोई गुलाम नबी था। अरे यही तो हजरत बिलाल थे, सुभान अल्लाह, यही हजरत बिलाल थे। नौजवान है हजरत बिलाल, कुंवारे हैं हजरत बिलाल, लेकिन जरा इश्क देखो, इस्लाम की तारीख पढ़ोगे कसम खुदा की तुम्हारा कलेजा तुम्हारे मुंह को आ जाएगा। लेकिन इस्लाम का इतिहास नहीं पढ़ता, इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ता। कुरान को 5 साल हो गए हैं टापों की जीनत बनाए हुए हैं, कुरान को उतार करके तिलावत करना नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि वक्त नहीं है, तारीख पढ़ने का वक्त नहीं है, इस्लाम का इतिहास का मुताला करने का वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। क्या पढ़ने का टाइम है? दैनिक जागरण पढ़ने का टाइम है, अमर उजाला पढ़ने का टाइम है। 12-12 घंटा बैठ करके अपने दुकानों मकान में, अपने दुकानों मकान में अमर उजलिया पढ़ता है, सहारा पढ़ता है, इनकलाब पढ़ता है, मोबाइलों पे न्यूज़ पेपर देखता है, और उसके बाद मौलाना के पास जाता है, ए मौलाना तुम हमारा बहुत खास माने मौलाना मौलाना अकरम साहब, इमिलिया क्षेत्र में हमसे खास मनाई कोई है नहीं। ए मौलाना 10 साल मैंने सऊदी अरब में गुजार दिए, वहां से वापस पलटा 10 साल बंबई में गुजार दिए, लेकिन जब घर आया तो HDFC का पासबुक भी खाली है, इलाहाबाद का पासबुक भी खाली है, आर्यावर्त का पासबुक भी खाली है। ए मौलाना, बरकत नाम की मेरे घर में कोई चीज नहीं है, कभी मेरी बीवी बीमार है तो कभी मेरा बच्चा। ए मौलाना, ऐसी तबीज बनाए दो, ऐसी जिंदगी कट गई परदेश में, लेकिन है मौलाना बरकत नहीं मेरे। 12-12 घंटा बैठ करके दुकानों मकान में पेपर चाटता है, कभी अमर उजलिया पढ़ता है तो कभी दैनिक जागरण पढ़ता है, और उसके बाद मौलाना के पास है मौलाना ऐसी तबीज बनाए जो आज कि हमरे घर में बरकत फाट पर आए, हमरे घर में। ए मौलाना, आप बहुत खास बनाई हो। और एक साहब मेरे पास पहुंचे, कारी अकरम साहब, मुझसे कहने लगे, मौलाना जब तक हम अमर उजाला नहीं पढ़ ली तो हमारे दिल का सुकून ही नहीं मिला। क्या कहा? और जब कभी दिन में हमको वक्त नहीं मिलता है, काम में फंसा रहता हूं, तो जब रात को बिस्तर पर पहुंचता हूं तब अमर उजलिया चाटता हूं। ए मौलाना, पेपर पढ़ते पढ़ते मैं सो जाता हूं। क्या कहा? पेपर पढ़ते पढ़ते सो जाता हूं। और अल्लाह और उसके रसूल का फरमान याद है आपको? अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, कुरान पाक की तिलावत करते करते नींद आ जाए, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, कलमा शरीफ पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, नबी की नात पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, और इधर अमर उजलिया चाटते चाटते नींद आ जाए।
یاد رکھو میرے بھائی، اگر تم چاہتے ہو میری بیوی سلامت رہے تو پڑھو قرآن، اگر تم چاہتے ہو میرا بچہ سلامت رہے تو پڑھو قرآن، اگر تم چاہتے ہو آپ کے گھر سے آسیبی خلل دور ہو جائے تو پڑھو قرآن، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر پہ برکتوں کا سیلاب نازل ہو جائے تو پڑھو قرآن، اگر تم چاہتے ہو تمہارا خاندان سلامت رہے تو پڑھو قرآن، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر سے جادو کا خاتمہ ہو جائے تو پڑھو قرآن، اگر تم چاہتے ہو تمہارے دکانوں مکان پہ برکتوں کا سیلاب نازل ہو جائے تو پڑھو قرآن۔ یاد رکھو نبی کی محفل میں بیٹھ کر کے یاد رکھنا میرے بھائی، اس وقت تک تمہارے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم قرآن کو اٹھا کر سینے سے نہ لگا لو۔ اور ہم تو کبھی کبھی سوچتے ہیں حافظ صفی صاحب آخر کی آمد جلیم لکھا کیا رہا ہے؟ ارے یہ پیپروں میں کیا لکھا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہی سب تو لکھا ہوتا ہے کہ سیتا پور کی سرزمین پر گنے کی ٹرالی پلٹ گئی۔ ارے پلٹ گئی تو پلٹتا رہے، ارے تم ملیم بیٹھ کے سیتا پور مطلب گنت ٹرالی سیدھی آوے جائیے، ارے پلٹ گئی تو پلٹ جائے، اللہ اس کو سنبھال لے۔ غور کرے میرے بھائی، یاد رکھو میرے بھائی، اس وقت تک تمہارے گھر پہ برکتوں کا سیلاب نہیں نازل ہو سکتا جب تک کہ تم قرآن کو سینے سے نہ لگا لو۔ اور قسم خدا کی جس روز تم قرآن کو اتار کر کے سینے سے لگاؤ گے، قسم خدا کی مسلمانوں تمہارے گھر پہ برکتوں کا سیلاب نازل ہو جائے گا، برکتوں کا سیلاب نازل ہو جائے گا۔ اور اسلام کی تاریخ دیکھو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آیا کرے تو سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ۔ کالے ہیں حضرت بلال، سانولے ہیں حضرت بلال، لیکن بہت بڑے عاشق رسول، اور تعجب کی بات ہے کنوارے ہیں حضرت بلال، سبحان اللہ۔ لیکن آؤ ذرا عشق دیکھو، حضرت بلال کا عشق دیکھو میرے بھائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ظالم پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا اے بلال ذرا لیٹ جاؤ۔ بلال لیٹ گئے، اور حضرت بلال جب لیٹ جاتے ہیں ظالم کو موقع ملتا ہے تلوار لے کر سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، کہنے لگتا ہے بلال اذان دینا بند کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے باز آ جاؤ، اے بلال اسلام سے منحرف ہو جاؤ، اے حضرت بلال اپنے مذہب سے پھر جاؤ، اے بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے باز آ جاؤ، اے بلال اذان دینا بند کر دو۔ عشق دیکھو، حضرت بلال بالکل خاموش ہے، تاریخ کا ورق پلٹا ہے، میں نے تاریخ کا ایک پنہ سنا رہا ہوں، قسم خدا کی جب تم اسلام کا اتہاس پڑھو گے نوجوانوں تمہارا کلیجہ تمہارے منہ کو آ جائے گا۔ عشق دیکھو حضرت بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جب حضرت بلال نے کوئی جواب نہیں دیا، جب حضرت بلال خاموش رہے، ظالم نے کہا اے بلال سن لو، اگر تم اذان دینا نہیں بند کرتے ہو، اگر تم قرآن پڑھنا نہیں بند کرتے ہو، اگر تم اسلام سے منحرف نہیں ہوتے ہو، اگر اپنے اسلام سے بلال نہیں پھرتے ہو تو ابھی اسی تلوار سے تمہاری گردن جدا کر دوں گا۔ سے اتنا سننا تھا میرے بھائی کہ بلال مسکرانے لگے تو مچل کے سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤ، تمہارے کنپٹیا پر لگائے دے کوئی 315 تو تم ہنسی ہو؟ 12.5 عشق دیکھو، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ اسی درمیان میں صدیق اکبر کا گزر ہو گیا، مسکراتا ہوا بلال کو دیکھا، پکار اٹھے اے بلال بتاؤ تو صحیح، ظالم تمہارے سینے کے اوپر سوار ہے، جسم سے سر کو جدا کرنا چاہتا ہے، لیکن مسکرانے کی وجہ کیا ہے، مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ اب بلال کا جواب سنو، قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ بلال جواب دیتا
لگتے ہیں۔ اے صدیق اکبر، رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کشمکش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے صدیق اکبر سنو سنو، جب کسی کو مٹی کا ایک پیالہ خریدنا ہوتا ہے تو خریدنے سے پہلے کسگڑ کی دکان پر جاتا ہے اور مٹی کے پیالے کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ ہاتھ میں لینے کے بعد اس پیالے پہ ٹھنکے مارتا ہے۔ ٹھنکے اس لیے مارتا ہے کہ اس پیالے کو میں خرید رہا ہوں، پیسہ لگا رہا ہوں، کہیں یہ پیالہ کچا تو نہیں، سبحان اللہ، کہیں یہ پیالہ کچا تو نہیں۔ تو اے صدیق اکبر سنو سنو، اس میں رونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے اس میں تو مسکرانے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، چاہے دم نکل جائے، سبحان اللہ، چاہے دم نکل جائے، چاہے دم نکل جائے۔ آج تم بھی بڑا ٹھوس نعرہ لگاتے ہو، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز کو وقت کی نہیں پڑھیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جنس کی پینٹ پہن کر کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب مسجد میں اذان ہوگی تو ہم اپنے املیہ گاؤں کی چک بندی کریں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، 24 گھنٹے جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، 420 کریں گے، پودینہ بجائے زمین کے آسمان پر بوئیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑ۔ اچھا ایک چیز ہی بتاؤ، دامن پکڑا ہے آپ نے؟ نہیں پکڑا دامن آپ نے، نہیں پکڑا دامن، بڑی کڑوی سچائی ہے۔ اے ملیا والو، دوبارہ مجھے بلانا یا نہ بلانا، مجھے جلسے کے صدر صاحب کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، املیہ والوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خرگوپور والوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں منبر رسول پر کرسی خطابت پر بیٹھتا ہوں، ایک فکر ستائے رہتی ہے، ایک فکر کھائے جاتی ہے، یا اللہ، اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، اور اگر راضی ہو گیا، اگر مدینے والا راضی ہو گیا، دونوں جہان والا راضی ہو گیا، تو قسم خدا کی صرف شعبان صاحب کے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ جتنے لوگ بھی حاضر ہو، قسم خدا کی سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ملاحظہ کرو، نہیں پکڑا دامن آپ، اگر یقیناً آپ نے غازی سرکار کے دامن کو پکڑا ہوتا، آج اگر یقیناً دیوا والے وارث پاک کے دامن کو پکڑا ہوتا، مخدوم سمنا کے دامن کو پکڑا ہوتا، بریلی والے احمد رضا خان کا دامن پکڑا ہوتا، مخدوم سمنا کا دامن پکڑا ہوتا، تو آج یہ عالم نہ ہوتا کہ جس ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے، آج اس ہاتھ میں شراب کی بوتل نہ ہوتی۔ نعرہ ایسا لگائے گا مسلمان کی مان بنا چھٹپٹا جی ہوا، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیو یکو، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وارث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیو بیگم 70 سال کی عمر ہے، ایک پیر قبرستان میں دوسرا ہندوستان میں، آج بھی تاش کی بازی لگا رہا ہے۔ دیکھا ہے میں نے اپنے، یہ املیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خرگوپور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھا، 70 سال کی عمر ہو چکی ہے، ایک پیر ہندوستان میں ہے، دوسرا قبرستان میں، آج بھی تاش کی بازی لگا۔ اور میں تو کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی یہ بھٹے سدھر جائیں تو قسم خدا کی پوری دنیا سے بڑے بزرگوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا، جب ہو جاتا ہے تو ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، موٹا درخت اگر ٹیڑھا ہو جائے تو سیدھا نہیں ہو سکتا، اور اگر جو پودا چھوٹا سا ہو، پروان چڑھ رہا ہو، اگر وہ سیدھا نہ ہو تو رسی باندھ کر کے سیدھا کر سکتے، خچے باندھ کے سیدھا کر سکتے، بولو ہے کیا؟ لیکن اگر اللہ چاہ لے تو 100 سال کے پیڑ کو بھی سیدھا کر دے، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، اللہ اگر چاہ لے جی۔ تو حضرات گرامی، نعرہ لگانے سے کوئی نتیجہ نہیں، چاہے دم نکل جائے، مچل کر بولو یا رسول اللہ، چاہے دم نکل جائے،
چاہے دم نکل جائے، چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، اور میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظالم نے کہا اے بلال ایک بار تمہیں اور موقع دیتا ہوں، سوچ لو۔ بلال نے کہا تو ہمیں سوچنے کا موقع دیتا ہے، ہمارے خون کے آخری قطرے کا بھی یہی جواب ہوگا، ہمارے آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، او غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بجا لائے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے فائدہ ہی ان کے لیے فائدے۔ لہذا میرے بھائی بس غور کریں اور پریشان نہ ہو، مکمل سمجھ رہا ہوں آپ کے مزاج جی، لیکن چلتے چلتے میرے بھائی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ کتنا نعرہ لگایا تھا۔ میدان محشر جو پوچھا جائے گا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہو میرے بھائی۔ یاد رکھو زندگی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ٹھکانہ، کیونکہ یہ جو مولانا ہے نا یہ کسی مسجد میں امامت نہیں کرتے، اللہ نے ایک کام ان کے ذمہ کیا، نہ کسی مسجد میں امامت کرتے اور نہ کسی مدرسے میں پڑھاتے اور نہ کسی دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی کرتے، ایک کام اللہ نے ان کے سپرد کیا۔ کون مولانا کی بات کر رہا ہوں؟ ذرا غور کریں، اگر اجازت دے تو نام بتا دیں، اگر نام سنو گے تو تمہارے جسم میں کپ کپی پیدا ہو جائے گی، نام سنو گے تو تمہارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، نام